ये तीनों ने मिलकर ये सोचा कि यार ये अगर हम मेहनत से काम करें तो ये क्यों हम जॉब वॉब ये ढूंढते फिरते हैं सरकारी महकमों में, और हम ये काम करेंगे। ये आवाज थी मोहम्मद अकरम की, जो गुज़िश्ता 50 साल से सर्विस के साथ मुंसलिक रहे हैं। BBC उर्दू ने बॉस सीरीज का आगाज किया है, जिसमें हम आपको उन कारोबारी शख्सियात के बारे में बताएंगे जिन्होंने सिरे से अपना कारोबार शुरू किया, मगर आज उस कारोबार का शुमार मुल्क में कामयाब कंपनीज की फहरिस्त में होता है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं BBC के उमैर सलीमी, जिन्होंने सर्विस के साबिक डायरेक्टर एक्सपोर्ट मोहम्मद अकरम से गुफ्तगू की थी। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। गुफ्तगू का आगाज आप ही से इस बारे में करते हैं कि आपने सर्विस का इंतखाब ही अपनी स्टोरी के लिए क्यों किया? असल में जब हम सोच रहे थे कि ये बॉस सीरीज कर रहे हैं हम, तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज पाकिस्तान के क़याम के वक्त से यहाँ पे अपना कारोबार कर रही हैं और किस तरह से उन्होंने सिफर से आगाज़ किया और अब वो ना सिर्फ मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं बल्कि बैरून मुल्क भी उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प मौजू है हमारे ऑडियंस के लिए, वो इस बारे में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। इसकी बुनियाद 1940 में पाकिस्तान के क़याम से पहले रखी गई और उसके बाद बाकायदा तौर पे सर्विस शूज़ ने यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू किया। ये तहरीर जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें जिक्र था कि किस तरह ये कहानी जो है एक कंपनी की नहीं बल्कि 3 दोस्तों की है, तो इस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? कंपनी 3 दोस्तों ने कायम किया है। वो कॉलेज के 3 दोस्त थे, एक का नाम चौधरी हुसैन, दूसरे का नाम नज़र मोहम्मद और तीसरे का नाम मोहम्मद सईद है। और मोहम्मद अकरम साहब ने इस हवाले से हमें एक वाक़या भी सुनाया है। तो जब ये कॉलेज से निकले तो चौधरी मोहम्मद सईद साहब, जो मैंने कहा है कि इनको ये अवर्स थे टू जॉइन द गवर्नमेंट, जो थे चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उनको तालीम छोड़नी पड़ी और उन्होंने एक यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के महकमे में जॉब ले लिया लाहौर में। वो पिशावर पढ़ने गए थे तो पिशावर कंप्लीट ना की एजुकेशन और लाहौर में आ गए। जो चौधरी नज़र मोहम्मद साहब थे वो शुरू से ही दमे के मरीज थे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, और उनको एडवाइस ये किया डॉक्टरों ने कि आप पंजाब में ना तालीम हासिल करें, आप किसी और शहर चले जाएं पुरफिजा मुकाम में। है पुरफिजा मुकाम में। तो उन्हें पुरफिजा जो यूनिवर्सिटी नजर आई वो पिशावर की थी इसलिए गए थे। दैट इज हाउ, एंड देयर ही मेट चौधरी मोहम्मद सईद एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। अब जो ये कंपनी है ये 19 सदी से पुरानी हो चुकी है और अब इन तीनों बानियों की जो तीसरी नस्ल है वो ये कंपनी चला रही है। तो क्या ये जो तीनों दोस्त हैं, तहरीर में जिक्र था कि इनको कोई तजर्बा नहीं था जूते बनाने का? ये मतवसत तबके के 3 दोस्त थे, 2 का ताल्लुक गुजरात से था और 1 का ताल्लुक गुजरावाला से था। इन्होंने 1940 की दिहाई में ये सोचा कि हम कोई कारोबार शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में क्योंकि वो दूसरी आलमी जंग का दौर था और बरसगीर की भी उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट थी जितनी बाकी दुनिया की थी, तो यहाँ पे टेंडर बिजनेस शुरू हुआ। हुकूमत ने कई तरह के टेंडर्स देना शुरू किए कि जो कंपनियां हमें माल दे सकती हैं तो वो आगे आएं। जो मोहम्मद साहब ने क्या तुम प्रैक्टिस वाली छो ना करते रहो। मैं इन द मीन टाइम मैं और सईद ने मिलके एक ऑर्डर ले आया छोटा जिहा जुतियां का। अच्छा, ये पहला ऑर्डर था। आप पंजाबी समझ लेते हो, मैं बीच में पंजाबी। जूतों का उन्होंने ऑर्डर ले लिया चप्पल बनाने का और सोचा ये कि गुजरात में हम ये काम कर शुरू करते हैं। तो उस सिलसिले में इनको सबसे पहला अपना ऑर्डर पुलिस की चप्पलें बनाने का मिला। अच्छा, इन्हें पुलिस की चप्पलों का ऑर्डर मिला तो इनके पास उस वक्त ना तो चप्पलें थी और ना इन्हें बनाने का हुनर। ये तो वैसे ही है, 3 दोस्त, चाय का भी प्लान पूरा नहीं होता तो इन्होंने तो कारोबार शुरू करने का प्लान बना। बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं कि आज भी अगर 3 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम एक अपनी कंपनी बनाएंगे तो उसमें ये होता है कि हमारे पास सरमाया कहाँ से आएगा, हम क्या कारोबार करेंगे। तो जो कंफ्यूजन है वो आप अगर आज इतनी कंफ्यूजन है तो आप सोचेंगे उस दौर में कितनी कंफ्यूजन होगी। बिल्कुल। तो इनको पहला जो आप जिस तरह बता रहे हैं ऑर्डर पुलिस की चप्पलें बनाने का मिला और आपने कहा कि ना उनके पास जूते थे ना कोई कारखाना था, तो फिर किस तरह ये ऑर्डर उन्होंने क्या दिया भी पुलिस को? तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो पुलिस की चप्पलें ढूंढते ढूंढते लाहौर से गुजरात चले गए। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ मोचियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप हमें पुलिस की चप्पलें बना के दें।
تو موچیوں نے جو ان کا کام ہے انہوں نے وہ چپلیں بنا دی اور انہوں نے وہ ٹینڈر میں آگے سپلائی کر دی. تو اس طرح سے انہیں آہستہ آہستہ جب ان کا تجربہ بڑھتا رہا تو وہ اور ٹینڈر لیتے رہے اور ٹینڈر کا کاروبار کرتے رہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا تینوں کا، تو کس طرح پھر انہوں نے کیا سرمایہ تھا ان کے پاس شروع میں اور کس طرح سے انہوں نے شروع کیا؟ یہ تینوں جو دوست تھے یہ گریجویٹ تھے اور ان کے پاس جس طرح آج بھی ہے کہ ایک راستہ تھا کہ یہ سرکاری نوکری کر لیں. ان میں سے ایک کے والد سرکاری نوکری کرتے تھے تو وہ دیکھ چکے تھے کہ اس میں ہارڈ ورک جو محنت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اتنی آپ کو اس حساب سے ریکگنیشن شاید نہیں ملتی. تو انہوں نے تینوں نے 52 روپے اکٹھا کیے اور انہوں نے ایک جگہ کرائے پر لی اور اسے ایک سٹوریج ہاؤس بنایا. تو یہ 52 روپے سے ان کا کاروباری سفر شروع ہوا. تو نام کی اگر بات کی جائے تو ان کا نام پہلے شاید سروس نہیں تھا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 1940 کی دہائی میں جب یہ کمپنی بنی تو اس کا نام حسین اینڈ سنس تھا. جیسے جیسے انہیں آرڈر زیادہ ملتے رہے تو انہوں نے سروس نام رکھا کیونکہ قیام پاکستان سے قبل ہندو مسلم ایک سوال تھا اور تنازعہ بھی بہت تھا. اگر کوئی ہندو نام کا کاروبار ہے تو اسے شاید مسلمان نہیں چیزیں خریدنا پسند کرتا تھا اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان کاروبار ہے تو ہندو سے خریدنا نہیں پسند کرے گا. ان کے زیادہ تر گاہک ہندو تھے تو انہوں نے سروس نام رکھا جو کہ ایک نیوٹرل نام تھا تاکہ ہندو بھی اس سے خرید سکیں اور مسلمان بھی خرید سکیں. تو وہی بات ہے کہ نام پہ انہوں نے پھر کافی سوچا اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ سروس جس طرح سے ایک وہ ہے نام اس میں اسپیلنگ چینج کیے گئے. وہ اس لیے کیے گئے کیونکہ اس وقت کچھ اصول تھے کہ آپ ایک پراپر ناؤن جو ہے ایک پراپر کوئی نام ہے اس کو آپ اپنی کمپنی کا نام نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے SERBIS رکھا اپنا نام. عمیر، جب میں نے تحریر کا عنوان پہ نظر ڈالی تو خود ہی سے ایک یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، کیونکہ جو عنوان ہے اس تحریر کا وہ تھا کہ جب 3 دوستوں کو فوجی بوٹ بنانے کا آرڈر ملا. اب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کو فوجی بوٹوں کا آرڈر ملا اور جس طرح آپ نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ پولیس نے بھی اپنی چپلوں کا آرڈر ان کو دیا. تو یہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا؟ انہوں نے پہلے پولیس کے لیے چپلیں بنائی، اس کے بعد انہوں نے پولیس کے لیے بوٹ بنائے. تو انہیں تھوڑا سا تجربہ جفت سازی میں ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ایکسپینڈ کرنا چاہا تو انہوں نے دوسرے مواقع کی طرف دیکھنا شروع کیا. اس وقت فوجی جوتے یا فوجی بوٹ وہ باٹا بناتا تھا. تو چودھری محمد حسین صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر صاحب باٹا کی فیکٹری میں فوجی جوتوں کا معائنہ کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ نقص ہیں. انہوں نے فیکٹری کے مینیجر سے کہا کہ اس میں نقص ہیں، اس کا کچھ کرو. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ بہترین ہم نے کوالٹی میں بنائے ہیں اور کیونکہ یہ ہم ہی بناتے ہیں تو آپ کو یہ ہم سے ہی لینے پڑیں گے. تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب خاموش رہے. خاموش ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ خاموش رہے اور سروس والوں کے پاس ایک حکومتی عہدیدار گیا. انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ بھی فوجی جوتے بنانا شروع کریں، فوجی بوٹ بنانا شروع کریں. تو وہاں سے ان کو پھر فوجی بوٹوں کے بھی ٹینڈر اس طرح سے ملنے شروع. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ازمائشی آرڈر بنایا. ان کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی تو انہوں نے انگلینڈ سے وہ امپورٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ ہنر لوگوں کو سکھایا اور فوجی بوٹ میں وہ آ گئے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک تو صرف وہ فوجی بوٹ یا پولیس کو اور حکومتی محکموں کو وہ دے رہے تھے. تو وسیع طور پر یہ آرڈرز کب جوتوں کی یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقی لوگوں کے لیے بھی بنائیں گے؟ 50 کی دہائی میں ان کو یہ خیال آیا کہ جس طرح باٹا کی اپنی دکانیں ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے بھی جوتے بناتے ہیں تو اس طرح انہوں نے سوچا کہ ہم بھی عام لوگوں کے لیے جوتے بنائیں گے. اس میں یہ تھا کہ کینوس شوز جو ہیں وہ عام لوگ جو پہنتے تھے تو انہوں نے اس کاروبار میں بھی جانا چاہا. انہوں نے اس حوالے سے مشینری لی، جاپان سے کچھ مشینری امپورٹ کی، کچھ مشینری انگلینڈ سے امپورٹ کی. تو اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے اس کاروبار میں بھی آئے. ان سے شروع میں کافی غلطیاں بھی ہوئی لیکن کیونکہ وہ ساتھ ساتھ فوجی بوٹ بنا رہے تھے، حکومتی ٹینڈر آ رہے تھے تو وہاں سے کچھ حد تک ادالہ ہوتا رہا. عمیر، آپ نے جو سابق ڈائریکٹر ایکسپورٹس ہیں سروس انڈسٹریز لمیٹڈ کے محمد اکرم، ان سے بات کی تو ان کا کیا تعلق رہا ہے، کیا رشتہ رہا ہے سروس انڈسٹریز کے ساتھ اور وہ کب سے وابستہ ہیں؟ آپ اس چیز کو خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ 50 سال سے زیادہ ایک کمپنی کے ساتھ رہا ہو تو وہ کمپنی کے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ ہر طرح سے وہ کمپنی کو جانتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. وہ 60 کی دہائی میں انہوں نے سروس کو جوائن کیا اور اس میں ان کو جو پہلا ٹاسک دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ایکسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں.
آپ دیکھیں کہ ہم یورپ میں یا دوسرے ممالک میں ہم کس طرح سے اپنے جوتے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کام کے لیے پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کے سفارت خانوں کو خط لکھنا شروع کیے اور ان کو بتایا کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں جوتے بنا رہے ہیں, اگر آپ کے ممالک میں جوتوں کی ضرورت ہے تو ہم وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. تو آہستہ آہستہ, اور جس طرح پاکستان میں اس وقت تجارت کا بھی کافی تھا کہ یہاں پہ چیزیں بن رہی تھی اور وہاں پہ لوگ بھیج رہے تھے, تو انہوں نے جو شروع میں پاکستان میں کچھ کمپنیز نے جو اپنے ایکسپورٹس کرنا شروع کیے تو اس میں سروس کا بھی نام آتا. تو جب آپ ان سے ملاقات کرنے گئے اکرم صاحب سے, تو انہوں نے خود کوئی دلچسپ قصہ سنایا ہو؟ جی ہم وہ قصہ اپنی آڈینس کو انہی کی آواز میں سنائیں گے. ان کا کوئی ایک آرڈر تھا جو بن رہا تھا, وہ کینوس شوز ہم بناتے تھے جسے فلیٹ عام طور پر لوگ کہتے ہیں. تو وہ کینوس شو بنا رہے تھے اور ایز اٹ ہیپنس کہ ہمارے یہاں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ڈیلے ہو جاتی تھی, کاروبار میں ایسا ہوتا ہے. تو وہ اس نے یہ آرڈر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ آپ لیٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ سوئس کینال تھی وہ بند تھی. 1967 کی وار ہوئی تو بڑے وہ تھے اس پر مائنڈ فل کہ آپ مال جو ہے بر وقت بھیجیں. ہمارے یہاں وہ مال لیٹ ہو گیا. اس کے میں نے کہا کہ یہ لیٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا اتنے دن کی ڈیٹ ہونے کا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ اس سے بھی اور زیادہ لیٹ ہو گیا. تو چوئی صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ یار یہ اس کا مال لیٹ ہو گیا تو پھر بنا کیا؟ تم نے اسے کیا جواب دیا کہ وہ اسے LC بھی ایکسٹینڈ کر دیا, سب کچھ کر دیا. میں نے کہا جی میں نے اس کو ایک ریزن لکھ دیا تھا. کیا ریزن تھا؟ تو میں کسی کام کے لیے گیا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے یاد آیا ہوگا کی بنے ایسی ڈریس ہوتا. میں نے کو سمجھا دیا کہ میں نے کہنے لگے نہیں پر تو کی لکھے ایسے ہو. میں کہ جی میں ایسا ایکسکیوز تھا سیدھا جواب ہی نہیں دے سکتا. میں انہوں نے تصویریں لا کے ٹرک دیا بھیج دی ہیں کہ ٹرک الٹے سکھڑ کے کو اور سامان جڑا کاٹن جو ہے گرے ہوئے ہیں. تو کہتے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. میں نے کہا وہ دونوں جی میرے پیچھے چوئی, حالانکہ ایکچولی محمد سی صاحب ایکسپورٹ کو دیکھتے تھے, وہ خاموش ہو گئے. کہنے لگے جی ایسے نہیں کچھ کیتا ہے. مجھے کہنے لگے کہ صحیح تینوں سمجھا دے, جتنا مرضی نقصان ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا عمیر, محمد اکرم صاحب کی تو آواز ہمارے سامعین بھی سنتے رہے, لیکن پیچھے سے ایک اور آواز جو تھی وہ میرے غالباً عارف سعید صاحب کی تھی. تو اس وقت جب آپ انٹرویو کرنے گئے تو اس وقت کمرے میں صرف اکرم صاحب کے علاوہ اور کون کون موجود تھا؟ اس وقت ایسا تھا کہ جو کمپنی جو سروس کے بانی ہیں محمد سعید صاحب, ان کے پوتے عارف سعید صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور محمد اکرم کی کافی ساری باتیں عارف سعید صاحب کے لیے بھی نہیں تھی, انہیں بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا. یہ تو ایسے ہی وہ قصہ جس طرح سناتے ہیں بزرگ بیٹھ کے کہ وہ ان کے لیے بھی ایسی پرانی باتیں تھیں جو شاید انہوں نے واقعی نہ سنی. مطلب ان کے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی کچھ باتیں تھیں تو ان کے لیے بھی وہ آبویسلی انٹرسٹنگ تھی. تو کیا ان کا بھی اتنا ہی اسموتھ تھا سفر کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا اور کامیابی مل گئی, یا مشکلات؟ نہیں, بالکل ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کسی بھی کاروبار کے مالک سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنے منافع سے زیادہ اپنے مسائل سے بتائے گا. تو انہوں نے بھی اسی طرح بتایا کہ کمپنی کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم آکسفورڈ شوز پہ فوکس کرتے ہیں جو کہ رسمی جوتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوا, پاکستانی عوام جو تھی وہ فارمل شوز نہیں, وہ کینوس شوز میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے, تو انہوں نے اس میں زیادہ خریدا, وہ جوتے زیادہ خریدے اور آکسفورڈ شوز میں نہیں خریدے. جب انہوں نے انگلینڈ میں مشینری لی تو انہوں نے فرمیں بھی وہاں پہ خرید لیے جو کہ انگلینڈ کے لوگوں کے لیے بنائے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہاں پہ وہ فرمیں استعمال کرنا چاہے تو پاکستانی نسل کے لوگوں کے جو جوتے کا سائز ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا, تو ان کو وہاں پہ بھی کافی نقصان, ان کو نہیں پتا تھا جی وہاں پہ. مگر کیا ان کو کام کی جگہ پہ فیکٹری میں کبھی کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو, کوئی ایسے مسائل حکومت کی جانب سے یا کہیں سے ان کو فیس کرنے پڑے؟ ایک بڑا واقعہ جو سروس کی تاریخ میں ہوا وہ 1980 کی دہائی میں ان کی لاہور فیکٹری میں ہنگامہ آئی, جس کے نتیجے میں ان کو وہ فیکٹری بند کرنا پڑی اور وہ جو پروڈکشن ہے وہ گجرات لے کے جانا پڑی. وہ اس واقعے کے بارے میں چودھری محمد حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تلخ ترین حقیقتوں میں سے ایک ہے, اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جب صبح وہ اپنے دفتر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, گاڑیوں کے اور عمارت کے شیشے توڑے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے کاریگر ملوث نہیں تھے, یہ باہر سے تقریب کار بلائے ہوئے تھے.
لیکن ہم یہاں پہ اپنی آڈینس کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت لیبر یونین اور سروس کے درمیان کچھ تلخیاں چل رہی تھیں، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کچھ تلخیاں بڑھ گئی تو اس وجہ سے یہ ہنگامہ رہی پیش آئی۔ شروع میں ایسا ہوا، لیکن ایک ایسا ٹائم بھی آیا جس میں باٹا نے اپنی دکانیں باہر کھولی جہاں ہم کو سروس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آپ مارکیٹوں میں بھی جائیں تو جہاں سروس کی دکان نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی باٹا کی دکان بھی نظر آتی ہے، تو لوگوں کے لیے سروس اور باٹا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایک نام جڑا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ان سے کوئی پوچھا کہ مقابلہ ہے بڑا سخت ہے اس کا؟ جی بالکل، جس طرح کمپنیز میں رائیولری رہتی ہے، دو کمپنیاں جو اپنے ٹاپ پہ ہوتی ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سروس اور باٹا کے درمیان بھی مقابلہ رہا ہے۔ شروع میں سروس وہاں پہ اپنی دکان کھولتا تھا جہاں پہ باٹا کی دکان ہوتی ہے، کیونکہ باٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور سروس پاکستانی کمپنی ہے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ان کا کسٹمر بھی اپنی دکان میں داخل کروا دیں۔ لیکن بعد میں محمد اکرم صاحب نے مجھے بتایا کہ بعد میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ جہاں پہ سروس کی دکان بنی وہاں پہ باٹا والوں نے بھی اپنی دکان بنائی، تو ان کی آپس میں رائیولری چلتی رہتی ہے۔ تو ہم ایک تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے، اس میں باٹا کی دکان کے باہر اشتہار لگا ہوا ہے، نو ماسک نو سروس، تو وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے جو عوام میں بھی دلچسپی کریٹ کرتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔